आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं। सुनन नसाई की दूसरी जिल्द में किताबुन निकाह में हदीस नंबर 3414 है। हज़रत उन्स से रवायत है, हजूर के पास एक लौंडी थी जिससे आप हम बिस्तरी फरमाते थे। फिर हज़रत हफ्सा और हज़रत आयशा आपके पीछे पड़ गईं, यहाँ तक कि आपने इसे अपने ऊपर हराम करार दे दिया। इस पर यह आयत नाजिल हुई, ए नबी, तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम पर हलाल की है। ये सूरह तहरीम की पहली 5 आयतें हैं जो कि रसूल अल्लाह की अपनी बीवियों से लड़ाई के बारे में हैं। इनका तर्जुमा कुछ यूँ है, ज़रा पहली आयत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से, ए नबी, जिस चीज़ को अल्लाह ने तेरे लिए हलाल कर दिया है तू उसे क्यों हराम करता है। तू अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहता है। अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इस लौंडी का नाम मारिया था और ये कहाँ से आई थी, तबरी है वो यूँ लिखता है, पैगम्बर इस्लाम के पास याबूर नामी एक हिजड़ा भी था जो मकूकस ने हजूर को मारिया और सरीन नामी लड़कियों के साथ पेश किया था। उनमें से एक मारिया नामी लड़की थी जिसे आपने कनीज़ बना लिया, दूसरी सरीन आपने हसान बिन साबित को दे दी। तो अगर हम तफसीर इब्न कसीर में देखें सूरह तहरीम की पहली आयतों की तफसीर, तो इसमें जो है वो इब्न कसीर लिखता है, बाज़ तो कहते हैं ये हज़रत मारिया के बारे में नाजिल हुई हैं, इन्हें हुजूर ने अपने ऊपर हराम कर लिया था जिस पर ये आयतें नाजिल हुई। निसाई में ये रवायत मौजूद है कि हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा के कहने सुनने से ऐसा हुआ था कि एक लौंडी की निस्बत आपने ये फरमाया था, इस पर यह आयतें नाजिल हुई। इब्न जरीर में है कि उम्मे इब्राहीम के साथ आपने अपनी किसी बीवी साहिबा के घर में बातचीत की। अब इसने बातचीत लिख दिया यहाँ पे, हालांकि ये तर्जमा करने वाले ने बातचीत लिखा है, तबरी ने अरबी में जो है सेक्स ही लिखा हुआ है, कि जिस पर उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर और मेरे बिस्तर पर चनाचा आपने उसे अपने ऊपर हराम कर लिया। तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हलाल आप पर हराम कैसे हो जाएगा। तो आपने कसम खाई कि अब इन से इस किस्म की बातचीत ना करूँगा। इस पर यह आयत उतरी, यानी सूरह तहरीम की पहली आयतें। अच्छा, फिर मज़ीद क्या कहता है, हज़रत ज़ैद फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि किसी का ये कह देना कि तू मुझ पर हराम है लोगवर फजूल है। हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, आपने फरमाया कि तू मुझ पर हराम है, अल्लाह की कसम मैं तुझसे सुरफतदारी ना करूँगा। हज़रत मसूक फरमाते हैं, बस हराम करने के बाब में तो आप पर ताब किया गया और कसम के कफ़ारे का हुक्म हुआ। इब्न जरीर में है कि हज़रत इब्न अब्बास ने हज़रत उमर से दरियाफ्त किया कि ये दोनों औरतें कौन थी। फरमाया, आयशा और हफ्सा, यानी वो बीवियाँ कौन थीं। और इब्तदाई किस्सा उम्मे इब्राहीम इब्तिया के बारे में हुई। हज़रत हफ्सा के घर में इनकी बारी वाले दिन हजूर इनसे मिले थे, जिस पर हफ्सा को रंज हुआ कि मेरी बारी के दिन मेरे घर और मेरे बिस्तर पर हजूर ने इन्हें रजामंद करने और मनाने के लिए कह दिया, मैंने इसे अपने ऊपर हराम किया है और अब तुम इस वाक़या का जिक्र किसी से ना करना। लेकिन हज़रत हफ्सा ने हज़रत आयशा से वाक़या कह दिया। अल्लाह ने इसकी इत्तला अपने नबी को दे दी और ये कुल आयतें नाज़िल फरमाई। आपने कफ़ारा देकर अपनी कसम तोड़ दी और लौंडी से जा मिले। ठीक है जी। तो ये है कि जी हजूर जो थे, ये किस्सा कुछ यूँ है कि हजूर जो थे वो हफ्सा के पास आए और हफ्सा से कहा कि तेरा बाप बुला रहा है। वो चली गई और पीछे से उसी के बेड के ऊपर रसूल ने मारिया किब्तिया से सेक्स कर लिया। जब हफ्सा वापस आई तो उसने देखा जी ये काम हो गया, तो उसने रसूल के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो अब एक और है, मोहम्मद काज़मी मरफ़ी की तफसीर है। ऐसी इतलात हैं कि नबी करीम ने अपनी बीवियों के लिए मुबाशरत के लिए दिन मखसूस किए हुए थे। जब हज़रत हफ्सा की बारी थी तो आपने इन्हें अपने बाप हज़रत उमर के यहाँ भेजा। जब वो चली गई तो आपने मारिया को बुला भेजा जो आपके फरजान इब्राहीम की माँ बनी और आपको वाली मिस्र ने तोहफ़तन दी थी। आपने इसके साथ सोबत फरमाई। जब हज़रत हफ्सा वापस आई तो दरवाज़े पर चटखनी लगी हुई थी। आप दरवाजे के बाहर बैठ गई ताकि हजूर ने फरागत पाई। जब आप बाहर आए तो आपका चेहरा मुबारक खुशी से लबरेज था। जब हज़रत हफ्सा ने देखा तो उन्होंने हजूर के साथ लड़ना शुरू कर दिया। आपने मेरी इज़्ज़त का ज़रा भी ख्याल नहीं किया। आपने मुझे बहाने से बाहर भेजा ताकि आप नौकरानी के साथ सोबत कर सकें, और जिस दिन मेरी बारी थी उसी दिन आपने इस नौकरानी के साथ मुबाशरत फरमाई। हजूर ने आपको खामोश होने का कहा और फरमाया कि कनीज़ होने के हवाले से वो मुझ पर हलाल है, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं उसे अपने ऊपर हराम कर देता हूँ। उन्होंने हज़रत हफ्सा से वादा लिया और इस वाक़े का किसी और के साथ जिक्र
نہ فرمائیں گی. لیکن حضرت حفصہ نے ایسا نہیں کیا, اور رسول اللہ جو ہی باہر نکلے آپ نے ساتھ ہی حضرت عائشہ کے حجرے کی دیوار کھٹکھٹائی اور تمام واقعہ ان کے گوش گزار کرا دیا. ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سنائی کہ حضور نے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا. تو جی یہ ساری داستان تھی جو کہ تھی کہ بیچاری حفصہ کو باہر بیٹھنا پڑا, اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اور رسول اندر جو ہے وہ ڈنگ ڈونگ کر رہے تھے. اور پھر جب کنڈی کھلی تو حفصہ نے کہا میرے بستر کے اوپر ہی, بھائی میرے ہی گھر میں میرے بستر پہ میری ماری والے دن آپ نے یہ کام لونڈی کے ساتھ کر لیا. تو کیا ہوا جی, رسول اللہ نے اسے کہا چپ رہنا, مگر اس نے عائشہ کو بتا دیا. پھر جب اس نے عائشہ کو بتایا تو پھر یہ پورا جھگڑا یہ امہات المومنین نے کٹ کر لیا رسول اللہ کے خلاف. جب انہوں نے کٹ کیا تو رسول نے پھر قسم کھائی کہ میں 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر 1 مہینے بعد رسول جو ہے سب سے پہلے عائشہ کے پاس گیا, اس کے بارے میں بھی کافی حدیثیں اور روایات مل جاتی ہیں. اچھا, ویسے ایک اور بھی بات ہے کہ عائشہ جو تھی وہ جو تھی, اب شیعہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ جو تھی وہ بڑی جیلس ہوتی تھی ماریہ قبطیہ سے. اور ایک دفعہ رسول اللہ حضرت ابراہیم کو اٹھائے ہوئے حضرت عائشہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ جی دیکھو اس کی شکل مجھ سے کتنی ملتی ہے. تو عائشہ نے کہا نہیں اس کی شکل تو بالکل بھی تم سے نہیں ملتی. تو پھر کیا ہوا جی, پھر ایک دفعہ حضرت محمد نے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا کتنا صحت مند ہے اور کتنا صحت مند اور تگڑا ہوتا جا رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں جتنا دودھ یہ پیتا ہے اگر کوئی بھی اور بچہ پیے تو وہ ایسا ہی ہوگا. تو عائشہ کو بہت زیادہ جو ہے جیلسی تھی. عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے وہ حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ جیلس تھی اور پھر ساتھ ساتھ وہ ماریہ قبطیہ سے بھی بہت جیلس تھی, کیونکہ عائشہ بھی ظاہری بات چاہتی تھی کہ اس کی بھی اولاد ہو. محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب دا لائف آف محمد میں اس بات کو کہا ہے کہ عائشہ نے یہ کہا کہ بھائی اس کی شکل بالکل بھی آپ نے اس سے نہیں ملتی. اور اس وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جو ماریہ قبطیہ تھی اس کے اوپر اس بات کا الزام بھی عائشہ کہتے ہیں کہ شاید عائشہ ہی لگانے والی تھی, کیونکہ لوگ یہ باتیں کرنے لگے تھے کہ جی رسول اللہ کی ولد ہے, اس نے زنا کیا ہے اور جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ زنا سے پیدا ہوا ہے, تو یہ بیٹا رسول کا نہیں ہے. اسی وجہ سے عائشہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس کی شکل تو بالکل بھی آپ سے نہیں ملتی. تو اب ایک حدیث ہے اس معاملے میں, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7023. سیدنا انس سے روایت ہے, ایک شخص سے لوگ تہمت لگاتے تھے آپ کی حرم کو, یعنی رسول اللہ کی ولد لونڈی کو. آپ نے سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ سے فرمایا جا اور شخص کی گردن مار, شاید وہ منافق ہوگا یا کسی اور وجہ سے قتل کے لائق ہوگا. یہ ویسے اب ظاہری بات ہے بات جھوٹ لکھی ہے, جیسے پیچھے بات کنفرم ہو رہی ہے. تو سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے, دیکھا تو وہ ٹھنڈک کے لیے کنویں میں غسل کر رہا ہے. سیدنا علی رضی تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا نکل. اس نے اپنا ہاتھ سیدنا علی کے ہاتھ میں دیا, انہوں نے اس کو باہر نکالا, دیکھا تو اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا. سیدنا علی نے اس کو نہ مارا, پھر رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو مجبوب, یعنی اس کا تو ڈنگ ڈونگ ہے ہی نہیں ہے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. تو سیدنا علی یہی سمجھے کہ آپ نے زنا کے خیال سے اس کے قتل کا حکم دیا, اس واسطے انہوں نے قتل نہ کیا, اور شاید آپ کو وہی سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ قتل نہ کیا جائے گا, پر آپ نے قتل کا حکم دیا تاکہ حال کھل جائے, لوگ اپنی تہمت پر نادم ہو اور ان کا جھوٹ واضح ہو جائے. تو اب یہ بھی ایک حدیث تھی جو کہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں تھی کہ ہاں بھائی عائشہ نے اس کے اوپر تہمت لگا دی, اور پھر کیا ہوا جی, جو ہے آخر میں ایون کہ محمد کو یہ شک پڑ گیا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ کیا ہے, حرام کی اولاد ہے, یہاں زنا کی پیدائش ہے, وہ اس کا اپنا بچہ نہیں ہے. عائشہ نے پوری یہ کوشش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہری بات ہے کہ بعد میں جب آ کے اس نے واپس بتایا علی نے, تو تب رسول کو کچھ تسلی ہوئی اور رسول نے پھر اس بات کو مان لیا. ٹھیک ہے, تو آگے پھر یہ ہے کہ رسول کا یہ بیٹا جو ہے صرف 14 ماہ کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو حدیثیں ہیں سنن ابن ماجہ میں کتاب الجنازہ میں اس کی حدیث نمبر 1511 ہے. جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور نے کہا کہ ابراہیم کے لیے جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے, اور اگر یہ زندہ رہتا تو سچا نبی ہوتا, اور اگر یہ زندہ رہتا تو میں اس کے ننہالی رشتہ دار قبطی غلاموں کو آزاد کر دیتا اور کسی قبطی کو غلام نہ بناتا. اسی طرح طبقات ابن سعد میں ہیں, اسماعیل اسدی کہتے ہیں میں نے سعد بن مالک سے پوچھا رسول اللہ نے اپنے ابراہیم پر نماز جنازہ پڑھی؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم, اللہ ابراہیم پر رحم کرے, اگر وہ جیتے تصدیق اور نبی ہوتے. یعنی مسلمانوں میں یہ نظریہ ہے کہ نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوتی, تو اس لیے اس نے اس سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ,
مگر ساتھ ہی وہ جواب دیتا ہے کہ اگر ابراہیم جیتے رہتے تو وہ صدیق اور نبی ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ محمد کا اگر بیٹا وہ زندہ رہتا تو ضرور وہ نبی ہوتا. تو یہ جو سارا ماریہ قبطیہ والا قصہ ہے، اس میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں، خاص طور پہ کہ محمد جو تھا، ایک تو اس کو اپنی شہوت پہ قابو نہیں تھا. 10 بیویاں ہونے کے باوجود بھی اس نے 11ویں یہ اور 12ویں اور 13ویں اور بھی لونیاں تھیں، تو ان کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ بہت سی عورتیں ایسی بھی تھیں جو اپنے آپ کو ہبا کر دیتی تھی. پھر محمد کو ظاہری بات ہے کہ یہ تو بہت ہی ایک بے شرمی والی بات ہے، اور حفصہ کا جو کہنا کہ ہاں بھائی میرے ہی بستر پہ، میرے ہی دن، میرے ہی گھر، آپ ایک لونڈی کے ساتھ میرے ہی بستر پہ مباشرت فرما رہے ہیں، تو یہ کہاں کی انسانیت ہے. تو نبی نے جو ہے پھر اسے کیا کیا، چپ کرایا اور اسے کہا اوروں کو نہ بتانا، وعدہ لیا. اور نبی کی بیویاں بھی پھر ایسی تھی، یعنی وہ اگر واقعی رسول کو اللہ کا نبی سمجھتی ہوتی تو وہ کم از کم جو ہے وہ نبی کا وعدہ جو ہے اس کا پاس کرتی. تو وہ نبی کو بس ایسے ہی سمجھتی تھی. تو اس نے کیا کیا، ساتھ ہی عائشہ کے حجرے کی دیوار کھٹکھٹائی اور ساتھ ہی عائشہ کو پورا قصہ بتا دیا کہ ہاں جی بڑے میاں نے دیکھو آج یہ کانڈ کیا. تو پھر کیا ہوا جی، پھر جب عائشہ کو پتہ چلا اور حفصہ کو پتہ چلا تو باقی ساری بیویوں نے رسول کا، اور بھی لکھی ہوئی ہیں باتیں، رسول کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. ایک جرأت تحقیق کا مضمون ہے اردو میں، اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا، جس کو ریفرنسز چاہیے ہوں اس معاملے میں سارے جا کے ادھر پڑھ لیں. تو انہوں نے رسول اللہ کو اس بارے میں مذاق کرنا شروع کر دیا، ایون کہ یہ بھی کہنے لگیں کہ آپ کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے کیونکہ آپ نے ماریہ قبطیہ سے سیکس کیا. تو اس طرح کی بھی باتیں ہیں. خیر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بہت زیادہ کریڈیبل بھی نہیں کریڈیبل کیا کہہ سکتے ہیں، وہ سائیڈ لائنز پہ ہیں. کریڈیبل تو ان کا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ سائیڈ لائنز پہ ہیں جن کو یہ درست نہیں مانتے. مگر ان دا اینڈ یہ ہوا کہ پھر آیت اتر آئی، رسول اللہ نے دھڑا دھڑ مباشرت پھر فرمائی اور بیٹا پیدا کر کے چھوڑا. مگر عائشہ نے کیا کیا، عائشہ نے کہا بھائی تم 53 سال کے بڈھے ہو. عائشہ نے 53 سال کے بڈھے کو شک میں ڈال دیا اور کہا بھائی اس کی تو شکل تم سے ملتی نہیں ہے. اب سنی جو ہے وہ اس حدیث کو کہیں گے، اس بات کو کہیں گے تو صرف شیعہ کہتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پھر رسول، یہ جو دوسری حدیث ہے جو میں نے صحیح حدیث بتائی ہے، وہ کیوں یہ کہہ رہی ہے کہ رسول نے کسی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، کہ اس کے اوپر الزام تھا کہ وہ رسول کی لونڈی سے سیکس کرتا ہے. اور پھر علی نے آگے واپس بتایا کہ بھائی وہ تو بندہ جو ہے وہ تو بیچارہ کیسٹریٹڈ ہے، اس کا تو ڈنگ ڈونگ ہے ہی نہیں ہے، تو آپ بے فکر ہو جائیں. تو اس طرح سے اس کی برات ہو گئی جو آپ کی لونڈی تھی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز بڑی دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ کا یہ بالکل نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کو اپنی ہوس پہ بالکل بھی قابو نہیں تھا. دوسری بات ہے کہ رسول اللہ اپنی بیویوں میں ایک جوک کے طور پہ بھی چلتے تھے، اور وہ ساری کی ساری ان کے خلاف بھی ہو جاتی تھی. پھر ایسی بھی حدیثیں ہیں عمر سے اور ان سے کہ عمر نے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا ہاں بھائی تم رسول اللہ کے ساتھ آگے سے ترکی بات ترکی جواب دیتی ہو؟ تو وہ اس نے آگے سے کہا عائشہ بھی تو دیتی ہے. تو اس نے کہا عائشہ تیرے سے زیادہ خوبصورت ہے اور رسول کی چہیتی ہے، اس لیے اس کی نقل نہ کیا کر. تو یہ عمر کو بھی یہ بات پتہ چلی تھی. پھر بعد میں پھر اور بھی باتیں ہیں کافی ساری، وہ پھر میں ایک اور بھی وہ بتاؤں گا کہ جب شہد کے پیچھے رسول کی بیویوں نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ بھی میں ضرور آپ لوگوں کو پھر بتاؤں گا. تو چلیں، امید ہے آج کی ساری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. پھر ملیں گے جلدی. آداب. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.